बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और मुआहिदा होने के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। इस सिलसिले में आज भी अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जो फ़ोन कॉल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो उनका रब्ता हुआ और जो गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती कोशिशें की गई और जिस तरह वो कामयाब हुई उसको उन्होंने सराहा। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि अमन को यकीनी और दायमी बनाया जाएगा और ये जो मुआहिदा इस वक्त आरसी तौर पर हुआ है, आगे बढ़कर हम इसको एक अमन के मुस्तकिल रोड मैप के तौर पर और एक मंजिल के तौर पर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही अमीर कतर जो हैं उन्होंने जो वहाँ पर एक गैस फील्ड में जो आग लगी थी, वहाँ पर पाकिस्तान का एक शहरी जो था वो भी जाँ बहक हुआ, उस पर भी इज़हार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों की वहाँ पर मेज़बानी कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और इंशाअल्लाह ताला इस रमा बरस के आखिर में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मैं ये तफसील इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ मकामात से हम सिर्फ लीडर्स की और रहनुमाओं की बात नहीं करते, हुकूमती अहदेदारों की बात नहीं करते, अवामी सतह पे बहुत ज़्यादा एक जो रद्द अमल आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो थी वो पूरी दुनिया के लिए एक रिलीफ का सामान लेकर आई हैं। जिस तरह तेल की कीमतें, अभी थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ ये देख रहे होंगे कि तेल की कीमतें जो है जंग से पहले वाली सूरत हाल जो है वहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं और पाकिस्तान ने जितनी बड़ी कमी की है तेल की कीमतों में, हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मज़ीद इसमें कमी हो सकती है, मज़ीद इसमें रिलीफ जो है मिल सकता है। एक तरफ खैर की बातें हैं, एक तरफ अमन की बातें हैं, एक तरफ तामीर की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल मसलसल इस अमन को सबोताज करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। मैं सबसे पहले उसके एक वज़ीर हैं इतमार बिन गवीर, कौमी सलामती का वो वज़ीर है, लेकिन जो कौमी सलामती ख़ुद इसराइल की है वो उसके करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। वो एक मरतबा फिर जंग की बातें कर रहा है और ये बात कर रहा है कि वो अमेरिका की मदद के बग़ैर या किसी भी दूसरे मुल्क की मदद के बग़ैर एक मरतबा फिर जंग में जा सकता है और इसराइल जो है वो अमन को सबोताज कर सकता है। इसी तरह इसराइल का जो वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस है, उसकी तरफ से भी जो बातें की गई हैं वो भी आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेरिका माना है अमन मुआहिदे के ऊपर और जिन शराइत पर मुआहिदा हुआ है वो तमाम की तमाम उसकी खिलाफ वर्जी में आती हैं। वो कहता है कि उसकी जो फ़ौजें हैं वो जनूबी लबनान से वापस नहीं आएंगी। उसका ये भी कहना है कि 2 लाख बेघर अफराद जो हैं वो भी वापस अपने घरों को नहीं लौट सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुआहिदे को सबोताज करना चाहता है, वो अमन के ख़िलाफ़ जो है साजिशें कर रहा है। बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद कमीशन की एक ऐसी रिपोर्ट है जो ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से है और उसने हर जो जिसके सीने में, जिस शख्स के सीने में दिल मौजूद है उसको रोने पर मजबूर कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू लेकर आ गई है और ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में जो जंग बंदी हुई थी, इसराइल उसके बाद भी अपने मसालिम को जारी रखे हुए है और सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हम इसके बाद जो फ़ज़ाई, इस रिपोर्ट में ही लिखा गया है कि फ़िज़ाई हमले भी उसने जारी रखे हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ तकरीबन 1000 फ़लस्तीनियों की जो शहादत हुई है उसमें 250 से ज़ायद बच्चे एक मरतबा फिर इसमें शामिल हैं। ये रिपोर्ट इस चीज़ की भी निशानदेही करती है, इसका भी इंकशाफ करती है कि होना तो ये चाहिए था कि जंग बंदी के बाद इसराइल गज़ा के इलाकों से अपनी फ़ौज का इनखला करता। ये उसका वादा था, ये उसका प्रॉमिस था, ये बिल्कुल उसने अमेरिका के साथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उसने जो वादा किया था और जो बोर्ड ऑफ पीस बना था उसमें ये बात तय हुई थी। लेकिन ये रिपोर्ट इंकशाफ करती है कि उसने अपने ज़ेर तसल्लुत रकबे में इजाफा कर लिया है। इससे पहले उसने एक येलो लाइन कायम कर रखी थी, उसने आगे बढ़ते हुए एक ऑरेंज लाइन कायम कर दी है। और जब हम इस ऑरेंज लाइन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद कमीशन की इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें ये इंकशाफ
موجود ہے کہ اس نے فلسطینی علاقوں رہائشی علاقوں کو مزید محدود کر دیا ہے، اور یہ رپورٹ بتاتی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہاں پر جو اس اورنج لائن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ میں پھر کہوں گا، میں اپنے ابتدائیے کی طرف پھر جاؤں گا کہ ایک طرف پاکستان ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ دوستی چاہتا ہے، وہ تجارت چاہتا ہے، وہ لوگوں کو جو ایک اقتصادی سطح کے اوپر ریلیف ملنا چاہیے وہ ریلیف دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا امن کے ساتھ رہے، امن کا گہوارہ بنے، وہ امن کے سفیر کے طور پہ، امن کی علامت کے طور پر دنیا کے نقشے میں سامنے آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے جو ان تمام کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان تمام کوششوں کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا، وہ اپنے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ جے ڈی وینس جو ہیں ان کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے، وہ برملا کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو جو امریکہ کو جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، جو حقائق بتائے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے وہ حقائق نہیں تھے، وہ جھوٹ تھا کہ ایران کے اندر بغاوت ہو جائے گی، اور یہ بھی جھوٹ تھا کہ ایران پر قبضہ کر لیا جائے گا، کوئی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے۔ اور پھر جب اسرائیل جو ہے اس جنگ بندی کو، اس امن کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو میڈیا رپورٹس اس پر آتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باقاعدہ طور پر نتن یاہو کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم مہذب سے مہذب الفاظ میں بھی ان کو گالیاں کہہ سکتے ہیں، وہ نتن یاہو کو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں اس کے کردار کے اوپر، شرمناک کردار کے اوپر، اور ایک ایسے کردار کے اوپر جو ایک خونخوار قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، بربریت سے بری ہوئی، ظلم سے بری ہوئی۔ ہم جو ہے اس کے مقابلے میں امن چاہتے ہیں، اور پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور آج بھی جو مختلف قسم کے اختلافات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے بھی پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسی رپورٹس آئی تھیں، جیسے آج ایران اور عمان کے حوالے سے آ رہی ہیں، آبنائے ہرمز کے اوپر ٹول ٹیکس لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان یہاں پر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی قیادت اپنا کردار پھر ادا کرے گی۔ جو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہ جو 60 روزہ روڈ میپ ہے اس میں پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنا کردار ادا کرے گا۔ مشکل وقت گزر گیا، جو بڑی آزمائش تھی وہ گزر گئی، ہم نے جنگ بندی کروا دی، ہم نے معاہدہ کروا دیا، ہم نے اس کا 60 روز کا روڈ میپ جو تھا اس کو بھی اوکے کروا دیا۔ اب آگے بڑھنا ہے اور اس بنیاد کے اوپر، اس فاؤنڈیشن کے اوپر امن کی تعمیر کی، ترقی کی عمارت تعمیر کرنی ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیل کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ابھی تو ہم نے شکست دے دی، مان لیجئے ابھی ہم نے شکست دے دی، ہم نے اسرائیل کو مکمل شکست دے دی، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایگری کر گیا، متفق ہو گیا۔ اب کیا ہوگا آگے؟ اسرائیل کی سازشیں کس طرح روکیں گے ہم؟ انشاءاللہ تعالی روکیں گے تو صحیح، کس طرح روکیں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے جو معزز پینلسٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب جی آر بلوچ صاحب، آپ سابق سفیر ہیں، پاکستان کی آواز ہے، مظلوموں کی آواز ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد خان بھی موجود ہیں، ماہر سیاسیات ہیں، بہت گہری نظر ہے ان کی بین الاقوامی معاملات کے اوپر، خاص طور پہ یہ تمام جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب قربان بلوچ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ میرے بڑے بھائی موجود ہیں ہمیشہ سے ایک مسکراہٹ کے ساتھ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جی آر بلوچ صاحب، دنیا تعریف کر رہی ہے، امیر قطر کا جو ہے ٹیلی فون موصول ہوتا ہے، بات ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اسرائیل سب کچھ سبوتاژ کر رہا ہے، اور یہ جو مقابلہ ایک اور شروع ہو گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم ایک صراط مستقیم کے اوپر ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ صراط مستقیم قانون کی بھی ہے، اخلاق کی بھی ہے، اور ڈپلومیسی اسی میں شامل آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ صراط مستقیم میں جاتے ہیں تو پھر آبسٹیکل تو سامنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ راستہ بدلتے ہیں، آپ ان آبسٹیکل کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانش کے ساتھ۔
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہی اسٹریٹجی جو ہم نے اتنا بڑا کام پاکستان نے جو کیا کہ دو ایسے سائٹس جو کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے 50 سال سے، جن کی ورلڈ ویو انٹائرلی ڈفرنٹ، جن کا ٹوٹلی سسٹم ہی ڈفرنٹ، ان اور جگہ کی ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی، یہ دیکھیے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ انقلاب کے بعد یو ایس کی پہلی جنگ تھی، لیکن انڈائریکٹلی امریکہ برسر پیکار تھرو اسرائیل رہا ہے، یا اسرائیل کی جو بھی جنگیں تھیں اس کے اندر. لہٰذا اس کو ہمیں اس پیرائے میں دیکھنا ہے کہ اتنی ساری جنگوں کے بعد میں اس لیے تمہید مان رہا ہوں کہ کمپلیکسٹی آف دا ریلیشن شپ بٹوین ایران اور امریکہ کو سوچنا ہے. اب ان کو آپ نے نیرو ڈاؤن کیا ہے، کیسے کیا ہے وہ تو کتابیں جب لکھی جائیں گی، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں حکمت ہے، اس میں کلیئرٹی ہے، سنسیریٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے. تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام طاقتوں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ ایران کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. ایران کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی پڑیں گی. آپ کہتے تھے اور کوشن بھی کرتے تھے ایران کو کہ وہ احتیاط کرے، اور میں تھوڑا ڈیفرنٹ کرتا تھا ان کو، لیکن اب کچھ ایسی میں نے جب چیزیں دیکھی تھوڑی بہت، تو لگتا ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں بھی کوئی اسپائلر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایران کے سسٹم میں ڈیپ ڈاؤن بھی ہیں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو ان سے بھی ان کو چکنا آج میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جی آر بلوچ صاحب میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں کہ بہت ہی اہم بات یہ کہ 7ویں محرم الحرام کو مسعود پزشکیان جو ہیں وہ اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے اہم سیکیورٹی اہلکاروں، عہدیداروں کے ساتھ پاکستان آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ان کے کہنے پر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ایک شکوک و شبہات بھی تھے وہ دور ہو گئے. جب ایک کامیابی مل گئی تو سب اکٹھے ہیں اس کامیابی پر. یقیناً میں ان خطرات کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایران کو، پاکستان کو فیس کریں. میں ایران کی حکومت، ایران کی جو لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ اور ہماری اسٹیٹ، ان کی بات میں نہیں کر رہا ایٹ آل. آئی ہوپ کہ میں کلیئر ہوں کہ چونکہ آپ نے خطرات کی بات کی، آپ نے اسپائلر کی بات کی، تو یہ پروسیس جو ہے امن کا وہ اکٹھا ہے. لہٰذا کچھ اسپوائلر ایسے ہیں جو کہ اندر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوں کوئی ایسے اسپوائلر، کیا کر رہے ہیں آپ. تو اسی طرح سے ایران کو بھی خیال کرنا پڑے گا، سعودی عرب کو بھی کرنا پڑے گا، قطر کو بھی کرنا پڑے گا، پوری JCC کو کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ وہ جو لابی امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک لیجسلیشن لا رہی ہے، ان چیزوں کو بھی انہوں نے فیس کرنا ہے. اسی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ایران اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرے. اب اتنا ہی پاکستان نے لا کے کھڑا کر دیا، آمنے سامنے ان کو بٹھا دیا، برف پگھل گئی، ان کا وہ ایک دوسرے کے خلاف جو سمجھ لیجئے سائیکولوجیکل بیریئر تھا وہ توڑ دیا. اب مزید کم، جس طرح دیکھیے ہم نے جب امریکہ اور چائنا کو ساتھ لائے، ملانے کے بعد باقی کام پھر انہوں نے خود کیا، امریکنز نے خود کیا، چائنا نے خود کیا. اسی طرح سے اب جو میری طرف سے اگر کوئی مجھے سن بھی رہا ہے، پاکستانی جو ایران کا دوست ہو، ایران خود سن رہے ہیں، تو اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. پبلک ڈپلومیسی آپ نے امریکہ میں کرنی ہے. ان لابیز کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے جو اسرائیل کی ہیں، آپ نے ان لابیز کو کرنا ہے نیوٹرلائز جو اینٹی ایران بات کرتے ہیں، آپ کے امیج کو خراب کرتے ہیں، آپ کو ایز اے سم کائنڈ آف اے ڈیول کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دوستوں کو ساتھ رکھنا ہے. کوئی چھوٹی بڑی اگر سلپ آف ٹنگ ہے، اس کو آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کرنا کہ دشمن اس کا فائدہ لے جائے.
تو یہ چیزیں کہنا ضروری اس لیے بالکل ہے صحیح، کہ بالکل صحیح، ایک بڑا بڑا اہم فیز ہے جی اربروش صاحب، بڑا ہی ایک دوستانہ مشورہ جو ہے بالکل ایران کی قیادت کے لیے بھی، جو مسعود پزشکیان یہاں پر کہہ کر گئے کہ ہم یک جان دو قالب ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، یقینی طور پر ان کے لیے بھی، انہوں نے بھی محتاط ہو کے چلنا ہے، ہم نے بھی چلنا ہے، امریکہ نے بھی چلنا ہے، لیکن ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پیش رفت ہوتی ہے کہ معاہدہ ہونے کے ساتھ ہی، اگرچہ پروسیجر جو ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایوان نمائندگان میں یہ قرارداد پہلے منظور ہو چکی، سینٹ میں قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، جنگ پر ایک طرح سے پابندی، اور 48 کے مقابلے میں 50 ووٹ جو ہیں اس کو مل جاتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ بے وقت ہے، اس کی وقت اب کوئی نہیں، کیونکہ شاید معاہدہ ہو چکا ہوا ہے اس قسم کی بات. تو آپ اس ساری پیش رفت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف جنگ بندی کی کوششیں ہیں جس میں پاکستان بھی شامل رہا، خود جو امریکہ کے فیصلہ ساز ہیں وہ اس کی طرف چلے گئے، اس کو مان لیا، لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے جو اس کو مسلسل سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایک اور مقابلہ ہے، ایک اور جنگ ہے انڈائریکٹلی صحیح پاکستان اور اسرائیل کے درمیان. دیکھیں امریکہ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار کانگریس کو ہے. اس میں لفظ ہے، پہلے انہوں نے جب بنا رہے تھے آئین تو میک کا لفظ استعمال کیا تھا، ٹو میک اے وار. انہوں نے میک کا لفظ کاٹ کے ڈیکلریشن آف وار. کانگریس کا اختیار اعلان کرنے کی حد تک ہے، لیکن امریکی صدر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اور بغیر کانگریس کی منظوری کے وہ فوج دوسرے ملکوں میں بھیج دیتا ہے. اچھا جب وہ ان کے سولجرز پہنچ جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، نہ تو کانگریس پر ان کی امداد بند کر سکتی ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ عام طور پہ ایک ایکٹ پاس کرتی ہے کانگریس جس کو ایکٹ آف آتھورائزیشن کہتے ہیں. جیسے بش کو انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے اختیار دیا کہ ان پہ جو حملہ ہوا تھا، جو ان کے ٹوئن ٹاورز گرائے گئے تھے، تو وہ جو معاملہ کرنا چاہیں. لیکن دیکھیں جو قرارداد ہے اس کی حیثیت بائنڈنگ نہیں ہے. یہ ایک انٹینٹ ہے، یہ خواہش ہے، یہ بل نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ بائنڈ نہیں کر سکتی پریزیڈنٹ کو. اور پھر ایسے موقع پہ جیسے آپ نے صرف فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بے وقتی راگنی ہے، بھئی وہ تو ایک معاہدے کی طرف آ رہے ہیں، وہ تو جنگ کے خاتمے کے بعد یہ جو گریس پیریڈ ہے. لیکن یہ ساری کی ساری موومنٹ اصل میں پہلے سے شروع ہوئی بھی تھی. اس موو جو تھی پہلے اس کی بڑی اہمیت تھی، اس کو رائے عامہ کا مظہر سمجھا جا رہا تھا اور پریشر ٹیکٹک کے طور پہ لیا جا رہا تھا. لیکن اب تو چونکہ صورتحال بدل چکی ہے تو ہمیں نہیں. لیکن دیکھیں جو کانگریس میں جو اس وقت جو ریشو ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں اب 4 تو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. جی ہاں، لیکن امریکی سینٹ میں قانون بنانے کے لیے 50% نہیں چاہیے ہوتا، 60 سینیٹر چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ بل پاس کریں گے نا کوئی اور روکنا چاہیں گے ٹرمپ کو تو ان کو 60 سینیٹر چاہیے. اچھا 51 نہیں چاہیے. نہیں اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں کافی عرصے سے میرا ایک انالیسس کہہ لیں آپ کہ تجزیہ کہہ لیں، مشاہدہ کہہ لیں، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے شروع کرنے کی غلطی کر لی تھی اسرائیل کے کہنے پہ، وہ نکلنا چاہ رہے تھے، اس سے معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں جو معاہدہ کرنے کی جو خواہش ہے نا، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، مجھے تھوڑا سا میں اگر تعجب ہو رہا تھا، ایران کی بھی شدید ترین خواہش تھی معاہدے کی. یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ سپوائلرز ہیں یا ایران میں کچھ ایسی فورسز ہیں، ایران اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے. انہوں نے سب سے پہلے 10 ماہ پہلے ان کی جو فیسلٹی تھی جو ان کے نیوکلیر آپ کہہ لیں جو، اور وہ جو پہاڑ کے درمیان تھے، انہوں نے وہ تباہ کی فیسلٹی. 18,000 کے قریب جو ٹارگٹس تھے انہوں نے وہاں پہ بمباری کی. پھر بلاکڈ کیے رکھا اپنے ہرمز کا. ایران پہ جو ٹریڈ اور جو آئل اس کے حوالے سے جو ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن شبیر صاحب آپ کو ایک چیز کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ان تمام مشکلات، قیادت کی شہادت، مالی مشکلات کے باوجود ایران کی قیادت نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ جو ہے اپنا موقف اپنائے رکھا، وہ بھی زبردست تھا، تعریف کرنے کے قابل ہے. وہ دیکھیں ان کی جو ریزیلینس ہے نا، جیسے ابھی آپ نے محرم کی مثال دی، دیکھیں وہ لیگیسی آپ دیکھیں جس سرزمین سے ان کا تعلق ہے، 1400 سال سے تو وہ اس لیگیسی کے امین ہیں. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں کہ 242 افراد جن میں ان کے آیت اللہ خامنئی، ان کی شہادت جو ان کے آپ کہہ لیں روحانی پیشوا بھی تھے اور رہبر بھی،
اس کے علاوہ ان کی آرمی کے چیف، ان کی انٹیلیجنس کے چیف، ان کی ایئر چیف، ان کی نیول فورسز کے چیف، ٹاپ کی لیڈرشپ. اس کے باوجود اس میں دوسری رائے نہیں کہ انہوں نے وہ جو سبق وہ کئی سو سال سے اس سبق پہ انہوں نے جو عمل درآمد کہہ لیں وہ بالکل ڈٹے رہے. دیکھیے مغلوب نہیں ہوئے. یہ جو ایک بات ہے نا ایٹمی پروگرام یا ایٹم بم بنانے والی بات یا یورینیم کی افزودگی کو بڑھانے والی بات، وہ تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی جو تھے وہ خود کہتے تھے کہ یہ جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، یہ ہم ان کی تشریح یہ تھی کہ ہم اس کو خلاف اسلام سمجھتے ہیں اور ہم اس کو نہیں بنائیں گے. وہ اس سے دستبردار ہو جانا، اس سے پیچھے ہٹنا، وہ اپنی بات. لیکن اس سے ہٹ کر آپ دیکھیے کہ ایران نے اپنی شرائط منوائیں پوری طرح منوائیں انہوں نے، اور وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ان پہ. دیکھیں یہ ایک اور ذہن میں رکھیں، امریکہ کا مقصد یہاں ایران کو کوئی ڈسٹرائے کرنا نہیں ہے، نامکمل برباد کرنا ہے. کچھ گلف ممالک ہیں ایسے، نہیں وہ تو کہتے تھے کہ سیولائزیشن تمام کی تمام تباہ کر دیں گے. دیکھیں امریکہ کے لیے ایران اس ریجن میں ایک ایسٹ ہے، ایسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 گلف ممالک پہ ایران نے بمباری کی ہے، اور کون سا ملک اس ریجن میں جو یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اس کو یوں ثابت کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یو ای کے ساتھ، کویت کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ایون عمان کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ ایران، اور پھر سعودی عرب، کون سا ملک ہے جس پہ ایران نے حملہ نہیں کیا، میزائل نہیں پھینکے، ڈرون نہیں پھینکے. امریکہ یہ چاہتا تھا، امریکہ کی یہ خواہش تھی، اس لیے کہ امریکہ جو ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے. ٹرمپ جو 1 سال پہلے آئے، $3 ٹریلین کے معاہدے کیے انہوں نے ان سے، اور دفاعی معاہدے کیے. ابھی بھی آپ دیکھیں ٹرمپ نے جب ان سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے میزائل کی تو بات نہیں کر رہے آپ، تو ٹرمپ نے کہا میزائل رکھنا ایران کا بھی حق ہے، اس لیے کہ دوسرے جو اور ممالک ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ ہیں. وہ بڑی طاقت ہونے کے ناطے ایک توازن قائم رکھنا چاہتا ہے، ایران کو اس طرح سے ویکن نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ایران کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں. دیکھیں یہ کویگ مائر جس کو میں کہا کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم اس کو عرب ممالک کی طرف لے جائیں تو اور بات ہے، لیکن ہمیں دوسری ڈیفینیشن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی جو ہے آپ کو جو ہے آپ میزائل ٹیکنالوجی سے، اور خاص طور پہ جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کل کہہ رہے تھے کہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر دوسرے ممالک کے پاس تو موجود ہے، اور دوسرے ممالک سے میں جو تشریح لیتا ہوں وہ اسرائیل کی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی ہے، باقاعدہ دشمنی ہے، اور وہ حملے کرتا ہے. اور وہ پھر ایک مرتبہ پھر میں جو آپ کو اتبار کا بیان بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم تو اکیلے بھی حملہ کر سکتے ہیں. میں اسی چیز کو قربان بلوچ صاحب کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ قربان بلوچ صاحب اس میں پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، اور ایک ایسا کردار کہ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جب ایران گئے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پرامن ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایران کا حق ہے. اسی طرح مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے قائل کیا میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی امریکہ کو کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی رکھنا ایران کا حق ہے، یہ اس کا دفاع کا حق ہے، ورنہ وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا کسی بھی ملک کے حوالے سے. تو پاکستان ایک بیلنس لے کے آیا ہے، توازن لے کے آیا ہے اس معاہدے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ رنجب. یقینی طور پر ایرانی صدر کی موجودگی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ایز ریاستی سربراہ، حکومتی سربراہ، ایز یہ میسج دنیا کو دینا کہ میزائل ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران جیسے بہت سارے جو ممالک جو اس حوالے سے اپنی دفاع کے لیے اور اپنی خود مختاری کے لیے اس سے ٹیکنالوجی پہ دار و مدار رکھتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کے سب کے لیے انہوں نے ایک میسج دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو طاقتور ملک یا طاقتور ملک کا اتحادی ایٹمی ٹیکنالوجی بنائے اور اسلحہ رکھے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی مخالف ہے یا اس کے لائن پہ نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو، اسرائیل کو یہ میسج دینا کسی پاکستان کے وزیر اعظم کا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ریاست، ہر حکومت امریکہ کے کوئی اس کے سامنے سرنگون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جہاں وزیر اعظم نے یہ میسج دیا، پاکستان نے موجودہ حالات میں اس جنگ کے حوالے سے ایران، امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایران پہ نہیں،
ईरान से ज्यादा अमेरिका पर जो एहसान किया है, उसको जो सदर ट्रंप को ट्रैप किया गया इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, उसको उन्होंने बाहर निकाला इस ट्रैप से। मैं समझता हूं कि अमेरिका पर ये किसी मुल्क का इतना बड़ा एहसान नहीं होगा जो पाकिस्तान ने किया। 3 माह जो भी सूरत हाल रही, उसमें नायब सदर जेडी वेंस का मौकूफ आपके सामने है। अब जो वहां ऐवान का जो फैसला है वो आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल से ये लगता है कि इस जंग के हवाले से सदर ट्रंप को इजरायली लॉबी ने, प्रॉक्सी ने ट्रैप किया और जंग ईरान पर मुसलत करवा दी। उसके बाद कोई बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं था, मासवाए के पाकिस्तान ने वो जो किरदार अदा करके अमेरिका को इस ट्रैप से निकाला है। तो ये अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ कि पैगाम भी है, अमेरिका पे पाकिस्तान का ये बड़ा एहसान भी है। और उसके बाद पाकिस्तान का गैर जानदार होकर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ और ऐसे ममालिक जो दिफाई लिहाज से टेक्नोलॉजी अगर उनके पास नहीं है, तो उनका ये राइट का मैसेज देना कि मिसाइल टेक्नोलॉजी वो रखेंगे अपने दिफा के लिए, अपनी खुद मुख्तियारी के लिए। तो ये पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सारी दुनिया में एज अ मुस्लिम कंट्री मैसेज दिया कि वो एज अ लीडर, एज अ लीडिंग किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल सही। और इसको जो लीडिंग किरदार अदा करें, मुझे लगता है कि ये लीडिंग किरदार जो है अभी मजीद अदा करना पड़ेगा। जी.आर. बलोच साहब, आज ईरान और ओमान की तरफ से जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, उसमें आपने हुर्मस में जो फ़ीस की बात की जा रही है, सर्विस फ़ीस की, उसका तयन करना है जनाब, और उसका जवाब मार्को रूबियो की तरफ से ये आया है कि आप तो ये लगा ही नहीं सकते। यानी कि बीच में लगता है कि इख्तलाफात तो होते रहेंगे और पाकिस्तान को और कतर को अपना किरदार जो है इन चीज़ों पे मसालियत के लिए, आगे बढ़ने के लिए अदा करना पड़ता रहेगा। कह लीजिए कि पहला कदम था जो साइन हुआ है MOU, और उसके बाद जो स्विट्जरलैंड में फॉलो अप मीटिंग हुई और उसमें जो 4 कमेटीज बनी। मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं कि सबसे जो मुश्किल तरीन मसला है जिसके ऊपर इख्तलाफात अभी भी हैं और उसको हल करना पड़ेगा और आगे चल के भी होंगे, और वह है आबनाए हर्मुज़। इसलिए कि जिस तरह कुछ कमेंटेटर्स ने कहा है कि ये तो उनके न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा वेपन निकला, क्योंकि अब नाउ दे कैन क्लोज इट एट विल, और ये बहुत बड़ा लीवरेज उनके पास आ गया है। तो मेरा ख्याल है एज अ मिलिट्री लीवरेज तो शायद कंसीड करना पड़ेगा अमेरिका को, बिकॉज दे कैन नॉट डिनाई नेचर, जियोग्राफी का जो जोग्राफिया का जो उनको एक हासिल है, वो कुदरत का इनाम है ईरान के पास कि वो वहाँ पे है। वहाँ पे अमेरिका नहीं है, कोई और मुल्क नहीं, और ओमान है। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतरी यही होगी, अगेन इट विल बी माय रिकमेंडेशन, अगर हमारे भाई सुन रहे हैं, आई एम श्योर लोग दे रहे होंगे, कि अब तारीखी लम्हा है कि पुरानी 50 साल की तारीख भुला के एक नया चैप्टर एंगेजमेंट का विद JCC कर ले। देखिए, JCC will never be written off by America. Please let's not be delusion. अमेरिका अब भी एक पावर है, इकोनॉमिक भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है, और मिलिट्री भी है, और उसके ऐसे सरबराहान भी वहां बिठाए हुए हैं जो अभी वो आउट ऑफ द सर्किट ऑफ अमेरिका नहीं सोच रहे। लेट्स ये भी हमें रियलिज्म का थोड़ा टीका अपने आप को लगाना पड़ेगा। लिहाजा इन हालात में अब वक्त आया है ईरान को ये प्रैग्मेटिज्म दिखाने का जो उन्होंने वॉर में स्ट्रेटजी दिखाई, नेगोशिएशन में दिखाई, कि अब एक सस्टेनेबल इंटरडिपेंडेंस कैसे बनाई जाए। तो आबनाए हर्मुज़ का फैसला JCC की कंसल्टेशन से पाकिस्तान को साथ बिठा ले, बाकी लोग भी जो हैं उनको बिठा ले। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल फीस ऐसी है जो कि जरूरत है उसकी, मसलन माइन साफ करने हैं, कोई उनको जाके गाइड करना है इस माइन से साफ इलाके में, वो एक तरीके से की जा सकती है। या एक और हल है जो कि मैं समझता हूं कि इसी तरफ ही जाएगा, कि ऑयल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि ज्यादातर JCC की है, इनको एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, और शायद वो हो भी जाए क्योंकि उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है।
ہوگا مسئلہ جو نان جو پروڈکٹس ہیں، نان پیٹرولیم پروڈکٹ، ان کے حوالے سے کیا میکینزم بنے گا. اس کو میرا یہ خیال ہے کہ سسٹینیبلٹی آف پیس، سسٹینیبلٹی آف پراسپیرٹی جو اس ایریا کی، وہ یہ ہے کہ ایران جے سی سی کے ساتھ جڑ جائے، ایک کمیٹی بنائے، تمام جے سی سی کنٹریز کے ساتھ ایک تو جا کے ہاتھ ملائے. جو کوئی جنگ ہوا وہ ایک چیپٹر بند کرنا چاہیے اس جنگ کا، جس کا حوالہ بھی دیا گیا. اٹ واز ان دا ہیٹ آف مومنٹ آف ہیٹ آف دا وار. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ پھر بھی جو بڑے ملک تھے جے سی سی کے، انہوں نے ضبط دکھایا. قطر نے ضبط دکھایا، سعودی عرب نے ضبط دکھایا، اور اسی طرح سے کسی حد تک لیکن اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کی طرف جاؤں، ایک چیز جو ہے یقینی طور پر ایران کو، خلیجی ممالک کو، ان تمام کو بھی زیادہ محتاط، جیسے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے، ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر سپوائلرز موجود ہیں وہاں پر ہم اسرائیل کو نہیں بھول سکتے. وہ جنوبی لبنان سے فوجیں نہ واپس بلانے کی بات کر رہا ہے، وہ دوبارہ اکیلے حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ غزہ کے اندر جو ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے. سر اس کا کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی ہوگا اس کا. دیکھیے علاج آپ کا وہی ہوگا کہ آپ اسٹریٹجیکلی اتنا انگیج کر لیں یو ایس کو کہ وہ لیوریج ایک ہی ہے آپ کے پاس اسرائیل کے لیے، دیٹ از یو ایس. اور اس کا ڈیفائن بھی کر دیا خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ 75% آف یور ڈیفینس کمز فرام امریکہ اینڈ امریکن ٹیکس پیئرز منی. تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب ایران نے اور باقی مسلمان ملکوں نے جا کے وہاں کام کرنا ہے. دیکھیے وہ بڑی فلیکسیبل قسم کی سوسائٹی ہے جو بات سنتی ہے اور اسی پہ اڈاپٹ کر جاتی ہے. اٹس ویری نائف. میں تو وہاں رہا ہوں ٹوائس. ویری نائف. آپ کہانی سنائیں عام آدمی کو، forget about ٹرمپ، کہانی سنائیں، کنونسنگ ہوگی، بہت اچھی ہوگی، بڑی اچھی پریزنٹیشن، they'll do that. لابیسٹ ہے، ایک انڈسٹری ہے. I don't know کوئی 1000+ کتنے ہیں واشنگٹن کے اندر. When India can buy them, when Israel can buy them, why don't you go, Mr. Iran? Mr. Iran, go, sir. مہربانی کرو، لابیسٹ جاؤ والی ادھر. بات تو جی آر بلوچ صاحب، لابیسٹ والی بات سے تو چیز آگے نکل چکی ہے. اس وقت تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر لیں آپ جے ڈی وینس کی بات کر لیں، آپ مارکو روبیو کی بات کر لیں، آپ جس مرضی کی بات کر لیں، وہ خود ہماری لابنگ کرتے ہیں اور خود ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہی ہیں. اور ابھی جو بات انہوں نے کی بڑی اہم تھی جے ڈی وینس نے، جس طرح اپنی اہلیہ کے حوالے سے کہا. میں ذرا شبیر احمد خان صاحب کا کمنٹ چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے بغاوت کر سکتا ہے، باہر نکل سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ کر سکتا ہے، جس طرح آنکھیں وہ دکھا رہا ہے، یا جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوبی لبنان سے فوجیں ہی نہیں بلانی، وہ غزہ میں اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. نہیں کر سکتا. امریکہ کا جو اسرائیل کا تعلق ہے نا، اور جو اسرائیل کا قیام ہے، وہ ہے اس ریجن میں ایک ایسے پلیئر کے طور پہ جس میں وہ ایک تھریٹ کریٹ کر کے عرب ورلڈ کے لیے امریکی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ جو آپ کو فی الحال دکھائی دے رہی ہے نا کہ وہاں ابھی جیسے آپ لابس کی بات کر رہے تھے، تو میں جب واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں کچھ عرصہ، تو نمبر 1 1 لاکھ سے زیادہ ہیں لابسٹ اور فرمز. جوز کی دوسرے نمبر پہ ہے. ریٹائرڈ لوگوں کی لابی جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، جس کی کانگریس ساری باتیں مان لیتی ہے، اور نمبر 2 پہ جس کو ہم صہیونی یا یہودی لابی کہتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمام عمر سینٹ کے اوپر جیوش لابی کا بہت بڑا ایک کنٹرول دیکھا، لیکن اب مجھے وہ یہودی لابی کا وہ سینٹ کے اوپر کنٹرول نظر نہیں آتا. اب دیکھ لیں یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک تو مورل جو ہے نا اپنا امیج یو ایس اتنا ہی ذمہ دار ہے اس سارے معاملے کا جتنا خود اسرائیل ذمہ دار ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو اونس ہے یہ ڈال رہے ہیں اسرائیل پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پیس بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور غزہ کے حوالے سے اور ویسٹ بینک کے حوالے سے، اسرائیل اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے. لیکن اسرائیل کے حوالے سے جو کنسیشنز لینی ہیں آگے چل کے، یہ جو 8 ارب ممالک ہیں، ان سے وہ جو پیس بورڈ میں کچھ ممالک شامل ہیں، یہ سارا اسرائیل کو وہاں جو پروٹیکشن ملنی ہے اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ لگا بات ہے کہ بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید
تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کے حوالے سے یا نیتن یاہو کے حوالے سے امریکن جو پولیٹیشنز ہیں، ہلری نے بھی بیان دے دیا پچھلے دنوں کہ وہ ہم پہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں، لیکن اب تک اسرائیل نے جو کچھ اچیو کر لیا ہے اس وقت تک، وہ ساری تنصیبات تباہ کر دی ہیں اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے۔ اب اس ریجن میں جو تھریٹ کریٹ کرنا تھا ایران کو ایک تھریٹ کے طور پہ گلف کنٹریز کے حوالے سے، قطر پہ صرف اسرائیل نے حملہ کیا تھا نا، باقی پہ تو نہیں کیا تھا، ایران نے تو 8 ملکوں پہ کیا ہے۔ اب یہ کون چاہتا تھا؟ یہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے یہ اس ریجن میں اس طرح کا جو انوائرمنٹ پیدا کرنا، وہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اب جو ہرموز کی بات ہو رہی ہے، یہ فیس تب لگ سکے گی جب امریکہ چاہے گا۔ آپ نے دیکھا وہ جو اٹالین پرائم منسٹر کا بیان آ گیا ہے، ابھی آپ یورپینز کو بھی دیکھیں گے، امریکہ نے کوشش کی کہ یورپینز کو انگیج کیا جائے، اب وہ پرووک کرے گا ایران کو، اس لیے کہ اگر آپ ڈاکٹر اس چیز کی بات کریں کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کچھ حاصل نہیں کر سکے، آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقاصد انہوں نے بھی حاصل کر لیے؟ بالکل حاصل کی ہیں۔ نہیں، اس میں اب جو رفٹ آ رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ یا تو یہ ایور لاسٹنگ ہو یا یہ اس نوعیت کی ہو کہ اس سے ان میں تنازع بڑھ سکے۔ اسرائیل کے پاس ابھی بھی، اگر میں کسی اور سپوائلر کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بات میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اگر میجر کوئی سپوائلر ہے نا جو اس سے بٹوچ کر سکتا ہے اس پورے پروسیس کو، وہ اکیلا اسرائیل ہے۔ اب مسئلہ یہ امریکہ کا کہ امریکہ نے اپنی یہ جو ایک امیج نیا، جس کو ٹرمپ چاہتا ہے کہ مجھے پیس، امن وہ بھی ملے، نوبل پرائز بھی ملے، اور یہ تاثر دینا، ساری بربریت تو امریکہ نے کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ جب وہ اپنے منہ سے یوں کہتے ہیں، فرض کیا کہ جی 75% تو ہمارا اسلحہ استعمال ہوتا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں، ان کے ڈیفنس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت دیکھیں، یہ بات میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے کہوں گا، یہ بات درست ہے کہ اسرائیل نے ٹریپ کیا امریکہ کو اور امریکہ ٹریپ ہو گیا۔ جے ڈی وینس نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعتراف کیا اور پھر پتہ چلا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈانٹ بھی پلائی۔ پھر اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے آپس میں کنورسیشن سامنے آئی اور امریکن میڈیا سے آئی، وہاں پر جس طرح گالیاں دی گئیں، جس طرح اس کو ذلیل کیا گیا، اس سے لگتا ہے کہ معاملات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ یہ بیچ میں جی آر بلوچ صاحب، سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے اسرائیل اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تبدیل نہیں ہوتے، یہ ڈیپ ڈاؤن انٹو انسٹیٹیوشنز ہے، اور انہوں نے ان کو ری انفورس کیا ہوا ہے with penetration from think tank to Pentagon to CIA to State Department to the political parties. Within the political parties بھی آپ کو ان کے ڈائی ہارڈ جو ہے وہ ملیں گے۔ تو اس لیے میرے خیال ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہمیں بھی فیس کرنا ہے۔ اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ عالمی رائے کی بات کر لیں، خود امریکی رائے کی بات کر لیں، اس میں پاکستان کے کردار کی بات کر لیں، سر اسرائیل کو ایک ڈیفیٹ تو ہوئی ہے، وہ تو جنگ جاری رکھنا چاہتا تھا، اب بھی جاری رکھنا چاہتا ہے، شکست تو ہوئی ہے اس کو، امریکن کانگریس میں بھی شکست ہوئی ہے، امریکی عوام میں بھی شکست ہوئی ہے، امریکی حکومت میں بھی شکست ہوئی ہے۔ دیکھیے اس کا میں جواب یہ ہے کہ یہ جنگ بند کرنا امریکہ کی اپنی اسٹریٹجک ضرورت بن گیا ہے، کمپلشن بن گئی اور ٹرمپ کی بن گئی، اس لیے کہ himself he said the world is going to go into a depression of 1928. تو وہ بہت بڑا ان کے لیے ایک ٹریجڈی ہو جاتی ہے اگر اکانومی آف the world would have، اس کے بعد تو پھر امریکہ بھی برٹن کی طرح ہو جاتا۔ سو نہیں، I don't think so it's about Israel, it's about American interest. ایک تو اپنے بندے نہیں ماروانا چاہتے مزید، اور اپنی اکانومی بچانا چاہتے، گلوبل اکانومی بچانا چاہتے، اپنی الیکشن بچانا چاہتے ہیں۔ اور ایک صرف پوائنٹ کہوں گا کہ جو آج ووٹ آیا ہے اس کے جنگ کے خلاف، یہ بھی منو ورڈ ہے، اس لیے کہ 4 ریپبلکنز ان کی مجال ہے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف جائیں، یہ صرف پبلک کے اوپر ہے۔ It is just to kind of again give Trump a climb down to get its troops out of the harm's way، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کہیں نہ کچھ ہوتا رہے گا اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو یہ نکال لے گا۔ پھر آپ کیا دیکھیں گے، پھر یہ ان کی آپس میں دو بدو شروع ہو جائے گی، لیکن امریکہ اور ایران ڈس انگیج ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کیا ملے گا کہ اسرائیل کا سپلائی جاری رہے گا،
اس کی جنگ ایران کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، غزہ کے ساتھ نہیں رکے گی جب تک کوئی ایفیکٹو ایسا پریزیڈنٹ نہیں آ جاتا جو اس میلس کو، اس وائرس کو یو ایس کے سسٹم سے نکال سکے، جس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، یہ اس کو نکالنا تو ہے، لیکن اس کے باوجود ایک امپریشن یہ ہے کہ اس کو وقتی طور پر شکست ہوئی ہے، اس کو ناکامی ہوئی ہے، یہ بات بالکل ماننے والی ہے۔ میں قربان بلوچ صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے چاہوں گا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑائی جو تھی یہ پاکستان اور اسرائیل کی بھی لڑائی تھی، اسرائیل جنگ جاری رکھنا چاہتا تھا، پاکستان ختم کرنا چاہتا تھا۔ قربان بلوچ صاحب نجم، اسرائیل کو دو فرنٹ پہ شکست ملی ہے۔ ایک یہ جنگ گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا وہ ساری خلیج کو سارے، اس کے بعد تو آپ کو میں یہ سارے دوست جو بیٹھے اس پہ جو عالمی امور پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے چیزیں جیسے بلوچ صاحب نے چیز بات کہی، تو پاکستان نے اس عمل کو روکا کہ اس میں تو نہ صرف خلیج، ایران، اس کے بعد تو پاکستان کی بات ہو رہی تھی، ایک شکست وہ اسرائیل کو ملی کہ وہ گریٹر اسرائیل والا جو سارا پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا۔ دوسری شکست یہ سفارتی لیول پہ ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے یہ کہ اس کے سفارتی تعلقات بڑھانے کی، وسیع ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ کچھ ممالک تھے جو ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، ایک دو مسلمان ممالک نے ان کو تسلیم کیا، ایک دو کچھ ممالک کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو اس سارے عمل نے اس کا وہ جو پلان تھا سفارتی تعلقات کو وسیع کرنا اور اس کو مسلم ممالک کو کی طرف سے ان کو ریکگنائز کرنا، وہ بھی ایک بڑی شکست ہوئی کہ اس جنگ کے بعد وہ ممالک جو ایک نرم گوشہ رکھنے کی سوچ رکھتے تھے وہ بالکل ایک کلیئر کٹ ایک لائن نکال کے کھڑے ہو گئے کہ اس کے ساتھ تو کھڑا ہی نہیں ہونا، یہ مسلم دشمن ہے، یہ خلیج میں امن کا دشمن ہے، اور وہ کسی صورت میں مذاکرات کی ٹیبل پہ اختیار نہیں ہے اور کسی مسلم ممالک کے ساتھ امن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ملک کے ساتھ، ایسی قیادت کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو فرنٹ پہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے پاس سائنس ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں تو کرتا رہے گا، کیونکہ جو شکست اس نے اٹھائی ہے وہ اس کو ایسے کوئی آسانی سے ہضم نہ نیتنیاہو کو ہونا ہے نہ وہاں ریاست کو ہونا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کو پھر بھی لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ جا کے فیس تو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اگر ہم اس وقت اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں صرف ایک کمنٹ چاہوں تو میں ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 60 روزہ روڈ میپ طے ہو چکا، بڑی مشکلات آئیں اس میں، ورکنگ گروپس بھی بن چکے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 60 روز کے بعد کیا ہوگا؟ ایک حتمی معاہدہ ہوگا 60 روز کے بعد، انشاءاللہ بالکل ہوگا۔ پاکستان نے جو سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے یہ تاریخی ہے، اور جو کنٹینشیس ایشوز ہیں وہ اس نوعیت کے اب نہیں رہے کہ جس میں کسی ایک مستقل امن کی ضرورت یا وہ نہ ہو سکے۔ تو میں تو ایک اس میں بھی اسلام آباد کا نام آئے گا جو فائنل ہوگا۔ صحیح، آپٹمسٹک ہے پورے اس میں کہ بالکل۔ اگر ایک بہت بڑا جی آر بلوچ صاحب ایک بہت بڑا مرحلہ طے کر لیا گیا، جنگ روک دی گئی، ابتدائی معاہدہ ہو گیا، بڑے اہم جو نوٹیفیکیشنز 47 48 50 برسوں سے نہیں ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے وہ بھی ہو چکے، منجمد اثاثے بحال ہونے شروع ہو گئے، ایرانی تیل کی فروخت کے اوپر جنرل لائسنس جاری ہو گیا، ناکہ بندیاں ختم، تو سر اگلا مرحلہ بھی کامیابی سے ہو جائے گا؟ انشاءاللہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیا مڈل ایسٹ کا نقشہ ہوگا، ایک نیا بیلنس آف پاور ہوگا، ایک نیا اسٹریٹجک، جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو اکنامک میپ بنے گا مڈل ایسٹ کا، جو کہ ہوپ فلی ریجنل سینٹرک ہوگا۔ اور اس ہماری اس کاوش نے، کوشش نے پاکستان کی ایک نیا ٹیمپلیٹ بنایا ہے کہ کانفلکٹس کو آپ ریجنل لیول پہ ہی سالو کریں، جس میں وہ اسٹیک ہولڈر ہو۔ اس سے پہلے اوسلو ہو چاہے کیمپ ڈیوڈ ہو، اس کے اندر کوئی ماسوا ان پارٹیوں کے کوئی ریجنل انپٹ نہیں تھا، there was no stake۔ تو اس کی سسٹینیبلٹی اس لیے مجھے نظر آتی ہے کہ اب جو آگے چلے گا مرحلہ اس میں انشاءاللہ انٹیگریشن ہوگی، اس میں forget and forgive والی بات ہوگی ود ان ایران اینڈ GCC کنٹریز، کیونکہ اسی میں ہی فلاح ہے ان کی۔ جب تک کہ وہ انٹر ڈیپینڈنسیز نہیں ڈیولپ کرے گی they won't be able to be safe even if 13 کے بجائے 26 وہ امریکن اڈے پہ پیدا کرے۔
جو ورکنگ گروپس بنے ان سے بھی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ ایران اور خلیج کے جو ممالک ہیں ان کو بھی اپنی غلط فہمیوں کو آپس میں لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، دشمنیوں تک کو کم کرنا ہے، ہیٹ کو کم کرنا ہے، آپس کی مل کر چلنا ہے۔ قربان بلوچ صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا میں، مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جی مطلب بالکل ایسے ہی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک نیا یہ خلیج والا جو جیسے جیار بلوچ صاحب نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی دکھا دے رہا ہے کہ ایک نیا یہ گروپ بنے گا، فرنٹ بنے گا اقتصادی حوالے سے، اور یہ اس خطے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے جو معاشی ہم ترقی کی، اقتصادی ایشوز کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور خواہش ہے، امید ہے، دعا ہے کہ یہ ہو، اور پاکستان اس جو خلیج کے ساتھ ہمارے پڑوسی ایران کے بعد باقی جو ممالک کے ساتھ ایک انگیجمنٹ پہلے بھی ہے، اب یہ مزید انگیجمنٹ آسان ہو جائے گی، تو پاکستان کا معاشی طور پر، اقتصادی طور پر آگے بڑھنا اب اپنے عوام کے لیے، بہت آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنا ہے۔ جی میں نے شکریہ ادا کرنا ہے قربان بلوچ صاحب آپ کا، ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب آپ کا، جی آر بلوچ صاحب آپ کا، اور ناظرین آخر میں مجھے صرف ایک کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوئیں، پاکستان فاتح ٹھہرا، لیکن ہمیں نظر رکھنی ہے اسرائیل کے اوپر، اسپائلر کے اوپر، وہ اب بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اب بھی سازشیں کر رہا ہے، وہ باز نہیں آئے گا، اس کو شاید کسی بڑی مرمت کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر رہیے، مجھے لگتا ہے یہ ضرور ہوگی۔ اللہ حافظ۔